अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आयशा आसिफ मलिक एक बार फिर आपके साथ मौजूद हूँ अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। 7 मई 2025 को दुनिया याद रखेगी कई हवालों से, लेकिन सबसे पहले इस दिन को जिस हवाले से याद रखा जाएगा वो है भारतीय बुज़दिली की बदतरीन मिसाल। यानी कि भारत ने रात के अंधेरे में तकरीबन 12:40 पे पाकिस्तान के कई शहरों में मल्टीपल मिसाइल स्ट्राइक्स की, जिनमें बहावलपुर, मुरीद के अहमदपुर, शर्किया, कोटली, मुज़फ़्फ़राबाद शामिल हैं। लेकिन इसमें बहुत शर्मनाक और अफ़सोसनाक बात जो है वो ये है, स्पेसिफ़िकली यानी कि बिलख़ुसूस शहरियों को निशाना बनाया गया, शहरी बिल्डिंग्स को, शहरी इमारतों को और प्लेस ऑफ वर्शिप यानी कि मसाजिद को टारगेट किया गया और तबाह कर दिया गया। इस हमले में कई कीमती जानों का नुकसान हुआ है। हम बहुत सी बातें डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल मीडिया पे भी बहुत कुछ चल रहा है, बहुत से सवाल उठ रहे हैं, हम उन पे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप डीजीआईएसपीआर की जो आज डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें से ये छोटा-सा क्लिप ज़रूर देखें। अपनी बुज़दिलाना तारीख दोहराते हुए रात की तारीखी में पाकिस्तान पर हमला किया। आते हुए रात की तारीखी में पाकिस्तान पर हमला किया। इस बुज़दिलाना हमले में उसने सिविलियन आबादी को निशाना बनाया, जिसकी तफसीलात और उसकी एक अपडेट, क्योंकि उसमें कुछ मज़ीद शहादतों की और ज़ख्मी होने की कंफर्मेशन हुई है, मैं आपको दोबारा से आगाह करूँगा। अब तक 6 मकामात पर जो हमले हुए, इनमें 26 मासूम सिविलियंस शहीद हो चुके हैं और 46 इंजर्ड हैं। आई विल रिपीट, at 6 locations where the Indians attacked last night, unprovoked, the blatant aggression that they did, Pakistan has lost 26 civilians and 46 are injured. पाकिस्तान की मसल्लह अफ़वाद ने अपनी कौम की भरपूर हमायत से दुश्मन को पाकिस्तान पर हमला करने के चंद लम्हों के बाद ही मुंह तोड़ और भरपूर जवाब दिया और दे रही है। लेकिन ये बात ज़रूर ज़हन में रखिए कि भारत ने पाकिस्तान में मसाजिद को निशाना बनाया है। मसाजिद और इबादत गाहों को निशाना बनाना उस तंग नज़र सोच की अक्कासी करता है जो कि मोदी की हुकूमत में हिंदुत्व के ज़ेर तसल्लुत बढ़ रही की जा रही थी। यहाँ पे आप इंडियन गज़र पोस्ट, ये आप सारलिया पोस्ट हिंदुस्तान की देख रहे हैं। ये चंद एक सिर्फ इंगेजमेंट्स हैं जो कि कल रात को पाकिस्तान ने अपने दिफा में और जो इंडिया ने एग्रेशन की और सीज़ फायर वायलेशंस की और वहाँ से गोलाबारी की, उसके जवाब में की गई हैं। एक और अफसोसनाक अमल इस वाक़े में, हिंदुस्तान ने नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को, उसमें नौसेरी डैम के स्ट्रक्चर को निशाना बनाया और उसको नुकसान पहुंचाया। हाइड्रो स्ट्रक्चर्स को निशाना बनाना एक नाकाबिले कबूल और ख़तरनाक एस्केलेशन है। क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान के अवाम के पानी को नुकसान पहुंचाना चाहता है? क्या वो जानता है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसका क्या मतलब है? क्या इंटरनेशनल नॉर्म्स और जंगी कवानीन और रवायात इस बात की इजाज़त देती हैं कि आप किसी और मुल्क के पानी के ज़खायर, डैम्स और हाइड्रो पावर स्ट्रक्चर्स को निशाना बनाएं? एक और ख़तरनाक और नाकाबिले कबूल अमल जो कि कल रात को हुआ, वो भारत ने जब ये
बुजदलाना कार्रवाई की तो उस वक़्त बहुत सी नेशनल और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पाकिस्तान की एयर स्पेस में मौजूद थीं and thousands of civilian passengers' lives were put in grave danger. At that time, there were 57 international flights that were operating inside Pakistan airspace. The consequences of any of them being hit perhaps didn't even cross the minds of those who were undertaking this aggression, this senseless aggression that they did yesterday. چونکہ یہ ایک ڈیولپنگ سچویشن ہے تو جیسے جیسے واقعات آگے بڑھیں گے میں آپ کو ان تفصیلات سے آگاہ کرتا رہوں گا. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف جو جارحیت کی ہے اب پاکستان کی جانب سے اس جارحیت کا، اس ایگریشن کا بھرپور جواب دیا جا رہا ہے اور دیا جاتا رہے گا. بھارت نے پاکستان پر بزدلانہ طریقے سے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا ہے اور پاکستان کی جری قوم کو للکارا ہے. اس کی اس غلط فہمی کو یقیناً ٹھیک کر دیا جائے گا. کیا بھارت یہ نہیں جانتا کہ وی آر اے بیٹل ہارڈنڈ آرمی اینڈ دیٹ وی ان دی آرمڈ فورسز آف پاکستان love and embrace shahadat much more than you fear death. الحمدللہ افواج پاکستان پوری قوم کی بھرپور حمایت کے ساتھ بھارتی جارحیت کا جواب دے رہی ہے اور دے گی. کسی کو بھی پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ملک کی سرحدوں کا دفاع، اس پاک دھرتی کا دفاع اور اس پہ جان دینا ہمارا نصب العین اور ہماری خوش قسمتی ہے. In the end, I would like to say, and I want to make it clear, that Pakistan only responded in self-defense. It is India which cowardly attacked Pakistan and violated our territorial integrity and sovereignty and killed innocent citizens, including children, women, and elderly. Pakistan reserves the right and will respond to this aggression at a time, place. فوج پاکستان پائندہ باد. پاکستان کوئی کمزور ملک نہیں ہے. پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے. اس کی تینوں افواج بھرپور صلاحیتیں رکھتی ہیں کسی بھی طریقے کی نازک صورتحال سے نپٹنے کے لیے. ناظرین اکرام، بھارت کے جنگی جنون کے بعد یعنی کہ اٹیک کے بعد پاکستان نے اپنے دفاع میں 5 بھارتی جنگی طیارے مار گرائے. پٹھان کوٹ اور سری نگر کے ایئر بیسز کو تباہ کر دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کی بھی تباہی عمل میں آئی. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی تو یہ صرف ایک دفاعی عمل تھا اور جوابی کارروائی کیا ہوگی یہ ہم آگے اس پہ ڈسکشن کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں 7 مئی 2025 کو بھارت اپنے انسانیت کے درجے سے بھی گر گیا. بہت افسوسناک چیز ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ جب پہلگام کا واقعہ ہوا تھا تو پاکستان نے اور پاکستانی عوام نے اس واقعے کی بھرپور مذمت کی تھی. قیمتی جانوں کے نقصان پر اظہار افسوس بھی کیا تھا اور یہ بھی کہا گیا کہ جو لوگ اس واقعے میں ملوث ہیں ان کو یقیناً سخت سے سخت سزا دینی چاہیے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج جب بھارت نے پاکستان پہ حملہ کیا ہے اور اس پہ نہتے شہریوں کی ہلاکت عمل میں آئی ہے اور شہری شہید ہو گئے ہیں جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، تو وہ بھارت اور اس کے بھارتی جو شدت پسند شہری ہیں وہ ہنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آج وہ جگہ جگہ ہیپی دیوالی کا نعرہ لگا رہے ہیں. یہ ہیپی دیوالی کے نعرے لگانے والوں کو میں کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کو آپ کمزور نہ سمجھیں. پاکستانی فوج اتنی طاقتور فوج ہے کہ وہ آپ کی ہیپی دیوالی کو تباہی میں بدل سکتی ہے.
ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے انٹرنیشنل میڈیا پہ دیکھا کہ کئی جرنلسٹ یہ سوال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ واقعہ اسامہ بن لادن والے واقعے سے ملتا جلتا واقعہ ہے. تو میں بطور پاکستانی یہ بات سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ یہ واقعہ بالکل اسامہ بن لادن کے واقعے کی طرح نہیں ہے. امریکہ پاکستان کا اتحادی تھا اور امریکہ اور پاکستان دہشت گردی کے خلاف مشترکہ جنگ لڑ رہے تھے. اس وقت اسامہ بن لادن کو ایک ڈکلیئرڈ ٹیررسٹ قرار دے دیا گیا تھا، جبکہ پاکستان پہ جو کل حملہ ہوا وہ اس میں پاکستان کے سویلینز کو نشانہ بنایا گیا. امریکہ نے پاکستان کے سویلینز کو نشانہ نہیں بنایا تھا. یہاں پاکستانی شہریوں کی ہلاکت ایک بڑا سوال ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے کہ واقعی انٹرنیشنل لاز موجود ہیں کیا؟ بین الاقوامی عدالتیں یا بین الاقوامی تنظیمیں جن میں یونائٹڈ نیشن یعنی کہ اقوام متحدہ سر فہرست ہے، اس میں یہ طاقت ہے کہ وہ بین الاقوامی قوانین کو امپلیمنٹ کروا سکے. 7 مئی 2025 یاد رکھا جائے گا جب بھارت نے انٹرنیشنل یعنی بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑا دی. 7 مئی 2025 یاد رکھا جائے گا یقیناً بھارت کی جنگی جارحیت کا منہ توڑ جواب پاکستان کی طرف سے دیے جانے کے لیے. لیکن اس کے ساتھ یہ دن یاد رکھا جائے گا جب پاکستان نے بھارت کو انتہائی شدید مالی نقصان پہنچایا. کیسے کہ وہ جو 5 جنگی طیارے مار گرائے اس میں 3 رافیل طیارے شامل ہیں. ایک رافیل طیارے کی جو قیمت ہے وہ اگر میں آپ سے شیئر کروں تو آپ حیران رہ جائیں. ایک سنگل سیٹر رافیل طیارہ 91.1 ملین یورو کا ہے، اور اگر یہ 2 سیٹر رافیل طیارہ وہ 94 ملین یوروز کا ہے. اس میں پاکستان نے 3 رافیل طیارے مار گرائے ہیں. اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں SU-30 کی. یہ رشین میڈ ہے یعنی کہ روس نے ان کو تیار کیا ہے، اور یہ طیارے ایک طیارہ 42.15 ملین ڈالرز کا ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں MiG-29 کی. $52 ملین کا ایک طیارہ ہے. پاکستان نے بھارت کو ایسی کاری ضرب لگائی ہے کہ بھارت عرصے تک تڑپتا رہے گا کہ یہ اس نے کیا کر دیا. میں اس وقت مودی صاحب پہ حیران ہوں کہ جس طرح کی حرکتیں وہ کر چکے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں، اپنے لیے وہ ایک بہت بڑا عذاب کھڑا کر رہے ہیں. یقیناً اس واقعے کے بعد انٹرنیشنل کمیونٹی تو آپ کے اوپر یعنی کہ انڈیا کے اوپر تھو تھو کر رہی ہے، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ کہیں سے ایک پیسفل کنٹری یا ایک اچھا ملک تو ثابت نہیں ہو رہا ہے اس دنیا میں. آپ انسانیت کے درجے سے بھی گر گئے ہیں، آپ نے انٹرنیشنل لاز کی وائلیشنز بھی کر دی ہیں، آپ نے کشمیریوں کے ساتھ وہ ظلم کیا ہے کہ جس کی داستان شاید صدیوں تک یاد رکھی جائے گی. ناظرین اکرام، سب سے بڑا سوال جو اس وقت میرے سامنے ہے وہ یہ ہے، میں انڈیا سے بھی کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ صرف ڈاؤٹ کی بنیاد پہ، صرف شک کی بنیاد پہ آپ کو سسپیشن تھا کہ پاکستان کے کسی علاقے میں کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے یا وہاں ٹیررسٹ بیٹھے ہیں، تو آپ وہاں پہ اٹیک کر سکتے ہیں. انٹرنیشنل لا میں ایسا کہیں لکھا ہوا ہے؟ آپ نے کس حیثیت سے اس طرح کا اٹیک یا حملہ کیا ہے پاکستان پہ؟ اور اگر یہی کر کے کسی بھی ملک پہ اٹیک کیا جا سکتا ہے تو یقین کریں ہمارے پاس تو ثبوت بھی ہیں، ہمارے پاس تو مجرم بھی ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے آرمی کے آن سروس آفیشلز ڈائریکٹلی پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں ملوث ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی آرمی کسی وقت بھی انڈین آرمی کو ایز اے ٹیررسٹ ڈکلیئر کر کے ان پہ اٹیک کر سکتی ہے اور ان کی کوئی بھی جگہ، کوئی بھی بیس تباہ کر سکتی ہے. DGISPR نے اپنی پریس کانفرنس میں جو سب سے ضروری بات کی وہ یہ تھی کہ یہ صرف دفاعی کاروائی تھی. DGISPR کی پریس کانفرنس کی سب سے اہم بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ تھی کہ ابھی تک صرف ہم نے اپنا دفاع کیا ہے، ابھی تک ہم نے آپ کو جواب نہیں دیا، لیکن جوابی کاروائی تو ہم کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور ہمارا حق ہے. لیکن وہ جوابی کاروائی کب، کیسے اور کہاں ہوگی یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے. میں مودی سرکار کو اور انڈین آرمی کو یہ بات کھل کے کہنا چاہتی ہوں کہ جناب غلط وقت پہ غلط قوم سے پنگا لے لیا ہے آپ نے، اور آپ کو اس کا جو ہرجانہ دینا پڑے گا، آپ کی 7 نسلیں اس کو یاد رکھیں گی. سب سے مضحکہ خیز بات اس سارے معاملے میں یہ ہے کہ آپ اٹیک کرنے کے بعد، سویلین کلنگ کرنے کے بعد آپ سفید جھنڈا لہرا دیں اور اپنی طرف سے سیز فائر کر دیں. یعنی کہ آپ خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ حملہ کریں گے، آپ اکیلے ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ نے سیز فائر کر لیا. تو جناب ایسا تو کہیں نہیں ہوتا. یہ اب پاکستان کے اختیار میں ہے کہ وہ آپ کو کتنا کرارا اور کتنا بڑا جواب دیتا ہے.
مجھے فخر ہے کہ پاکستانی آرمی، پاکستانی ایئر فورس، پاکستانی بحریہ ہمارے لیے ہر وقت کھڑی ہے، اور ان کی قابلیت پر اور ان کی جنگی صلاحیتوں پر ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج پاکستان کا بچہ بچہ سڑک پہ نکل کے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہماری جانوں کی بھی ضرورت پڑے تو ہم حاضر ہیں۔ اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں تو قومی سلامتی کا اجلاس جاری ہے، اور اس میں کیا فیصلے آتے ہیں اور کیا آگے اپڈیٹس ہوتی ہیں، ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔